अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू हाउस वाइफ टेल्स। आज मैं आप लोगों के लिए अलिफ लैला का 7वां हिस्सा लेकर आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। खानम की माँ और बहन का दमिश्क से निकलना और इनका मालो इमलाक छीन कर बिला सहारा छोड़ देना। मुझे अब तक ये मालूम नहीं कि आपने मुझे किस जुर्म में कैद किया है। खानम एक शरीफ और दियानतदार आदमी है और इसने मुझ पर एक एहसान अजीम किया और मेरी जान बचाई, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत की। मालूम नहीं इस गरीब पर क्यों ताब शाही नाजिल हुआ। फितना ने गुस्से की हालत में सब कुछ कह सुनाया जो आम हालात में कोई खलीफा के सामने कहने की जुर्रत नहीं कर सकता था। बेशक खानम की वालदा और बहन के मुतालिक गलत हुक्म दिया गया है, लेकिन तुम सराय से बाहर क्यों गईं? फितना ने कुल वाक़यात सुनाए। खलीफा इससे बहुत मुतासिर हुआ। मुमकिन है कि वो ज़ुबैदा से कुछ पूछगछ भी करता, लेकिन फितना ने जिस जोश के साथ खानम और इसके घर वालों की वकालत की थी, इसने खलीफा के दिल में शक की चिंगारी को रोशन कर दिया। इसने ख्याल किया कि मुमकिन है ज़ुबैदा ने जोश रक़ाबत में इसके साथ जुल्म किया हो। खलीफा का यही शक ज़ुबैदा की सारी कार्रवाई की तरह उसकी तरफ चश्म पोशी का बायस बन गया। इसने खानम का कसूर माफ़ कर दिया और एक ऐलान आम के ज़रिए आम को और इसकी वालदा हमशीरा को दरबार में बुलाया, लेकिन खानम का कुछ पता नहीं चला। और जब वो ना आया तो मायूस होकर फितना खुद खानम की तलाश में निकल खड़ी हुई। फितना खैर खैरात करती हुई एक राह से गुजर रही थी। एक रोज़ उसे एक सौदागर मिला जो सखावत में बड़ा मशहूर था। फितना ने इसको 1000 दिनार दिए कि मेरी तरफ से खैरात कर देना। सौदागर ने फितना का लिबास फ़ाखरा देखकर ख्याल किया कि ये मुअज़्ज़ज़ खातून मालूम होती हैं, इसीलिए अदब के साथ अर्ज़ किया कि हुज़ूर कल से 9 वारिद औरतें मेरे मकान पर ठहरी हुई हैं जो बहुत खस्ता हाल हैं। अगर आप बुरा न मानें तो गरीब खाने पर चलकर अपने हाथ से इनको इनायत कर दीजिए। फितना ने उनका हाल दरियाफ्त करना चाहा, लेकिन सौदागर ने अर्ज़ किया कि हुजूर मैंने इनकी ज़िब्बो हाली को देखकर फ़िलहाल इनके हालात का दरियाफ्त करना मुनासिब नहीं समझा, इसीलिए फितना फ़ौरन के मकान पर रवाना हुई। सौदागर की बीवी ने फितना को नहायत इज़्ज़त एहतराम से बिठाया और खातिर तवाज़ो की। फितना ने कहा कि मुझे इन नौवारिद औरतों से मिलाओ। सौदागर की बीवी फितना को इनके पास ले गई जहाँ नौवारिद औरतें बैठी रो रही थीं। फितना ने इनको तसल्ली तशफ़ी दी और कुछ दिनार पेश करके उनका हाल दरियाफ्त किया। खानम की माँ ने कहा कि हमारी मुसीबत का बाइस खलीफा की महबूबा फितना है। मैं अयूब नामी सौदागर की बीवी हूँ। मेरा बेटा खानम बहुत सारा माल तिजारत लेकर यहाँ आया था। इस पर किसी जालिम ने फितना के अगवा का इल्ज़ाम लगाया और गिरफ्तार करवा दिया। न मालूम मेरे बेटे का क्या हाल है और किस जगह है। इसके बाद हाकिम दमिश्क का तमाम मज़ालिम बयान करके ज़ारो क़तार होने लगी और कहने लगी कि अब भी खानम सही साले मिल जाए तो हमारा रंजो गम सब दूर हो जाए। ये बात सुनकर फितना बोली कि तुम्हारी मुसीबत का बायस मैं ही हूँ। अब तो खलीफा ने खानम के गुनाह माफ़ करके इसका तमाम माल असबाब असल से दुगना करके अता कर दिया है और तुम्हारी तलब भी खलीफा की हाँ है। कई दिन से तुम्हारी तलाश में मुनादी हो रही है। इसके बाद फितना ने जो वाक़यात बयान किए, अभी ये औरतें खानम की तलाश का प्रोग्राम बना ही रही थी कि वही सौदागर अंदर आया। कहने लगा कि देहात से मेरे शिफा खाने में एक जवान मरीज़ आया है। हाल पूछते हैं तो रोता है, लेकिन हाल नहीं बताता। फितना सबको तशफ़ी कराकर सौदागर के साथ मरीज़ के पास आई। यहाँ आकर देखा तो वो खानम ही था, लेकिन बेहद कमज़ोर और लाग़िर हो गया था। फितना ने करीब बैठकर आवाज़ दी और पूछा कि क्या हाल है। खानम के बिस्तर अलालत पर फितना का आना। खानम ने आंखें खोलकर उसको देखा और एक सरदाह के साथ बेहोश हो गया। सौदागर ने लखलखा सुंघाया। कुछ देर बाद खानम को होश आया तो इसने फितना से पूछा कि मेरी माँ बहन किस हाल में है। तो फितना ने कहा वो बखैरियत हैं और उनकरीब तुमसे मिल लेंगी। खलीफा ने तुम्हारा कसूर माफ़ कर दिया है। तुम तंदुरुस्त हो जाओगे तो इत्मीनान से सब हालात सुन लेना। वापसी पर फितना आई तो खानम की वालदा को मुबारकबाद दी कि खानम मिल गया है, लेकिन इस वक्त बीमार है। वो बेताब होकर उठी कि चलो मुझे भी मिलवा दो। फितना ने कहा कि इस वक्त आपका इन लोगों से मिलना ठीक नहीं है, कहीं सख्ता ना हो जाए। जब इसमें तवानाई आ जाएगी इस वक्त आप दोनों इससे मिल लीजिएगा। माँ बहन ने खुदा का शुक्र अदा किया और सौदागर के यहाँ ही रहने लगी। चंद रोज़ के मुआलजे और पुरमसरत माहौल ने खानम को तंदुरुस्त कर दिया। दरबार खिलाफत में सबका हाजिर होना। खानम के सेहतयाब हो जाने के बाद फितना ने इसको बहन और वालदा के साथ खलीफा के सामने पेश कर दिया। हारून रशीद इनको देखकर बहुत मसरूर हुआ। फिर खानम से इसकी सरगुज़िश्त सुनी। इसने अर्ज़ किया कि मैं गिरफ़्तारी का हुक्म सुनकर देहात में भाग गया था। वहाँ इधर उधर फिरता रहा। इसी दौरान मैं बीमार हो गया। जब हालत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई तो एक रहमदिल शख्स ने बगदाद में लाकर एक मुखय्यर ताजर के शिफा खाने में दाखिल करवा दिया। यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि मेरी गिरफ़्तारी का हुक्म मनसूख हो गया है और यहीं मुझसे मेरी वालदा और बहन भी मिल गईं। खलीफा ने कुल ज़ब्त शुदा माल और असबाब वापस करा दिया और बहुत कुछ मज़ीद अता किया और इसके बाद फितना को आज़ाद करके खानम से शादी करवा के खानम की बहन की शादी अपने बहुत बड़े दरबारी से करा के
توہین اور ذلت کی تلافی کرتی جو ان بے قصوروں کی ہوئی تھی۔ یہ قصہ ختم کر کے شہرزاد نے کہا کہ انشاءاللہ کل شاہ جنات اور زین الصنم کی کہانی سناؤں گی جو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہوگی۔ زین الصنم اور شاہ جنات۔ دوسری شب کو شہرزاد نے اس طرح کہانی کا آغاز کیا کہ زمانہ قدیم میں شہر بصرہ کا ایک نیک مزاج عادل اور غریب پرور بادشاہ تھا۔ دنیا کی سبھی نعمتیں اس کو حاصل تھیں، دولت، ثروت، عزت، حکومت، لیکن اولاد کوئی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے اکثر دل شکستہ اور مایوس رہا کرتا۔ اس نے بڑی تدبیریں کی لیکن مفید ثابت نہیں ہوئیں۔ آخر درویشوں اور فقراء سے رجوع کر کے ایک مدت تک ان کی خدمت کرتا رہا۔ آخر اس کی التجا قبول ہو گئی اور ایک نہایت حسین و جمیل بیٹا پیدا ہوا۔ باپ نے اس کا نام زین الصنم رکھا۔ شہزادہ جب بڑا ہوا تو قابل استادوں کے سپرد کر دیا گیا جو رات دن محنت مشقت سے اس کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہے۔ 15-16 برس کی عمر میں زین الصنم تعلیم حاصل کر کے امور سلطنت میں بادشاہ کی معاونت کرنے لگا اور اس طرح سال 2 سال میں حکومت کے سب امور اور اسرار سے واقف ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنی طبعی عمر پوری کر کے وفات پائی اور عنان حکومت زین الصنم کے ہاتھ آئی اور تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود شہزادہ عیش میں مشغول ہو گیا۔ ملکی نظام بگڑنے لگا اور بہت سے حاکم خود سر ہو گئے۔ رعایا نااہل حاکموں کے ہاتھوں نالا رہنے لگی، خزانہ خالی ہو گیا۔ اسی زمانے میں شہزادے نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہاری تو سلطنت تباہ و برباد ہو رہی ہے، تمام کاروبار بیکار اور خوشامد کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ ہوش میں آؤ اور اپنے کام کو سنبھالو۔ جب نظم و ضبط درست ہو جائے تو پھر قاہرہ دارالحکومت میں جاؤ، تمہارے بہت فائدے کی چیز ہے۔ صبح کو شہزادہ بیدار ہوا تو اپنی حرکات پر غور کر کے بہت شرمندہ ہوا اور عہد کر لیا کہ جلد از جلد امور سلطنت کی اصلاح کر دوں گا۔ باپ کے زمانے کے تجربہ کار افسروں کو ذمہ دار عہدوں پر مقرر کیا، نااہل، بے ایمان اور خوش آمدی افسروں کو نکال دیا۔ قابل افسران فوج واپس آئے، اخراجات کو اعتدال پر لایا گیا۔ سال بھر میں ہی حالت بدلنے لگی۔ جب خزانہ میں کافی روپیہ جمع ہو گیا تو وزیر اعظم سپہ سالار افواج سے مشورہ کر کے نئی سپاہی بھرتی کرے اور ان تمام حاکموں کی سرکوبی کا حکم جاری کر دیا جو خود مختاری کا دعویٰ کرنے لگے تھے۔ دوسرے سال ملک میں امن قائم ہو گیا، سب اضلاع قبضے میں آ گئے اور زین الصنم کو چین کا سانس لینا میسر ہوا۔ انہی دنوں اس نے پھر خواب دیکھا۔ اس میں بزرگ کو دیکھا جو فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے تمام فرائض بہت اچھی طرح سے پورے کیے ہیں، اب قاہرہ جاؤ، تمہیں بہت فائدہ ہوگا اور باقی پریشانیاں بھی رفع ہو جائیں گی۔ ماں نے مشورہ دیا کہ زین الصنم اپنی حکومت کو سنبھالو، یہی کافی ہے، لیکن زین الصنم نہ مانا اور کچھ ملازم ساتھ لے کر قاہرہ روانہ ہو گیا۔ قاہرہ پہنچ کر ایک مناسب جگہ پر ٹھہرا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ پھر خواب میں بزرگ نظر آئے کہ کہا اس پریشانی میں کامیابی حاصل کرو گے، اب پھر بصرہ جاؤ، وہیں تم کو ایک گوہر نایاب ملے گا۔ جس صبح زین الصنم بیدار ہوا تو بڑا حیران ہوا کہ اگر کام بصرہ میں ہی ہونا تھا تو یہاں بلانے کا کیا فائدہ۔ بہرحال مجبوری تھی، بصرہ واپس روانہ ہو گیا اور ماں سے کل حالات بیان کیے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے تو شروع میں ہی سمجھایا تھا کہ خواہ مخواہ کیوں سفر کرتے ہو، عدل و انصاف سے حکومت کرو، خدا اس میں برکت اور کامیابی عطا کرے گا۔ اس رات پھر خواب میں بزرگ آئے، کہہ رہے تھے کہ اب تمہارا کامیابی کا وقت آ گیا ہے، اپنے باغ کی خلوت گاہ کی زمین کھودو، موجودہ خزانہ مل جائے گا۔ صبح اٹھ کر زین الصنم نے اپنی ماں سے خواب بیان کیا۔ وہ کہنے لگی کہ تم اس خیال کو چھوڑ دو، نہ معلوم تم کو کون بہکاتا ہے۔ لیکن زین الصنم کہنے لگا کہ اماں اس میں کوئی زیادہ محنت اور وقت بھی نہیں ہے، تجربہ ضرور کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے خود ہی زمین کھودنی شروع کر دی۔ دور تک کھودنے کے باوجود جب کچھ آثار ظاہر نہیں ہوئے تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ میرے ہی روزانہ تخیل کا نتیجہ تو نہیں، اور قریب تھا کہ وہ کام بند کر دے۔ پھر خیال آیا کہ تھوڑی اور کھدائی کر کے دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ مستقل مزاجی سے پھر کوشش میں مصروف ہو گیا۔ جب 2 گز کے قریب زمین کھد چکی تو ایک لمبا پتھر نظر آیا۔ زین الصنم نے نئے ولولے سے پھر کھدائی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کے آثار نظر آنے لگے، کچھ اور مٹی ہٹی تو ایک دروازہ نمودار ہو گیا۔ شہزادے نے اس کو کھولا تو ایک تہہ خانہ نظر آیا۔ اس نے اپنی ماں کو بلا کر دکھایا تو وہ خود بھی حیران رہ گئیں۔ دونوں شمع لے کر اندر گئے تو بڑے بڑے مٹکے رکھے نظر آئے۔ جب ان کو کھول کر دیکھا تو تمام کے تمام اشرفیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ زین الصنم اور اس کی ماں لاتعداد دولت کو دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔ جب کل مٹکوں کو گنا تو 1 کم 20 تھے اور ان کے اندر مجموعی دولت ساری سلطنت کی قیمت سے بھی زیادہ تھی۔ پھر اس تہہ خانے کے کمرے سے باہر نکلے تو برآمدے میں خم نظر آیا۔ اس کو کھولا تو اس میں ایک سونے کی کنجی ملی، لیکن ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جو اس سے کھولی جا سکتی۔ دونوں پھر اندر آئے، کمرے کی ایک ایک دیوار کا جائزہ لیا۔ آخر ایک دیوار میں دروازے کا نشان دیکھ کر اسے کنجی کی مدد سے کھولا تو ایک وسیع میدان میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک بڑا سا تخت تھا جس میں 9 پائے نصب تھے۔ پائے خالص سونے کے تھے اور ہر پائے پر ایک الماس کی تصویر قائم تھی اور تمام میدان ان الماسوں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ صرف ایک پایا خالی تھا۔ ماں اور بیٹا ایسا لاجواب تخت کو دیکھ کر نقش حیرت بن گئے۔
قریب جا کر دیکھا تو خالی پائے پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: 8 الماس کی تصویریں جن کی قیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، بڑی محنت سے حاصل ہوئی ہیں۔ 9ویں تصویر بھی اگر تم حاصل کرنا چاہو تو قاہرہ جا کر میرے غلام مبارک کو تلاش کرو، وہ وہاں کا مشہور تاجر ہے، اور اس سے کہو کہ میں 9ویں تصویر لینے آیا ہوں۔ زین الصنم وہاں سے اچھی طرح دیکھ بھال کر واپس آیا اور ماں سے اجازت لے کر قاہرہ روانہ ہو گیا۔ قاہرہ پہنچ کر اس نے سوداگروں سے دریافت کیا کہ مبارک سوداگر کون ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں کا ایک مشہور آدمی ہے اور وہ فلاں جگہ رہتا ہے۔ یہ پتہ لگا کر زین الصنم اس کے مکان پر پہنچا اور اطلاع کرائی کہ ایک شخص ملنے آیا ہے۔ 8 تصویروں والا نامکمل تخت۔ مبارک نے اس کو اندر بلایا اور پوچھا کہ فرمائیے میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی۔ زین الصنم نے اپنے والد کا نام بتایا اور کہا کہ میں ان کا لڑکا ہوں اور ایک کام کے لیے آیا ہوں۔ مبارک نے کہا کہ میں بصرے سے آیا ہوں، لیکن اس وقت تو شاہ بصرہ کی کوئی اولاد نہیں تھی اور بظاہر کوئی امید بھی نظر نہیں آتی تھی۔ زین الصنم نے کہا کہ اگر آپ کو میری شخصیت پر بھروسہ نہیں ہے تو میں آپ کو اطمینان کے لیے یہ بتا سکتا ہوں کہ میں 9 پایوں کے تخت کو دیکھ کر آ رہا ہوں اور 8 تصویریں بھی وہاں موجود ہیں۔ 9 پائے پر یہ ہدایت تھی کہ قاہرہ میں مبارک سے ملو اور اس سے کہو کہ 9ویں تصویر لینا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی مبارک ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ بے شک آپ میرے آقا زاد ہیں اور میں آپ کا غلام، چندے آرام فرمائیے، تھکان سفر رفع ہو جائے گی تو میں آپ کو شاہ جنات کے پاس لے جاؤں گا، آگے آپ کی قسمت۔ پھر اس نے بہت عزت و احترام سے زین الصنم کو ایک عالی شان مکان میں ٹھہرایا اور ہر قسم کا سامان راحت فراہم کر دیا۔ جب 2-3 روز میں شہزادہ اچھی طرح آرام کر چکا تو ایک روز مبارک نے قاہرہ کے بڑے بڑے سوداگروں کو اپنے یہاں مدعو کیا۔ کھانے سے پہلے شہزادے کو صدر مقام پر بٹھایا اور خود ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ نوجوان میرے آقا شاہ بصرہ کا نور نظر ہیں، ان کا وصال ہو گیا، اب یہی میرے آقا کے جانشین ہیں۔ میں ان کا زرخرید غلام اور اب بطور وراثت شہزادے کا غلام۔ آپ سب حضرات کو اسی لیے تکلیف دی گئی ہے تاکہ اپنے آقا ذات سے تعارف کروا سکوں۔ یہ سن کر سب لوگ بہت متعجب ہوئے۔ اس کے بعد زین الصنم کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ لوگوں کی موجودگی میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس کام کو پورا کرنے کے بعد جو مبارک سے متعلق ہے یہ آزاد ہوں گے، میں اپنی حق ملکیت سے دستبردار ہو جاؤں گا اور تمام اسباب جو میرا حق ہے مبارک کو بخش دوں گا۔ مبارک نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا، پھر دسترخوان بچھایا اور سب نے کھانا کھایا۔ دوسرے روز مبارک زین الصنم کو لے کر ایک سمت روانہ ہو گیا، کچھ مسافت طے کر کے ملازموں کو چھوڑ دیا، صرف دونوں آگے بڑھے۔ راستے میں مبارک نے زین الصنم کو سمجھایا کہ کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھنے میں آئیں گی، دل کو مضبوط رکھیے گا اور قطعاً خوفزدہ نہیں ہونا۔ پھر دونوں ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ مبارک نے کہا کہ تھوڑی دیر میں ایک خوبصورت کشتی اور نہایت ہیبت ناک ملاح آئے گا، آپ اس کو دیکھ کر پریشان مت ہونا، بلا تکلف میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جانا، لیکن ملاح سے گفتگو نہ کرنا ورنہ کشتی غرق ہو جائے گی۔ اور پھر اس نے کچھ پڑھا، اتنے میں سامنے ایک بہت خوبصورت کشتی جو عود سندل کی بنی ہوئی تھی، جس کو ایک عجیب اور خوفناک صورت کا ملاح چلا رہا تھا، آئی۔ دونوں خاموشی سے اس میں سوار ہو گئے اور کشتی چل دی۔ تھوڑی دیر میں کشتی نے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ دونوں اتر کر کشتی سے خشکی پر پہنچے اور کشتی دفعتاً غائب ہو گئی۔ زین الصنم نے دیکھا کہ بڑا ہی خوبصورت جزیرہ ہے، ہر طرف سرسبز شادابی کی علامت نظر آتی ہے۔ مبارک نے کہا کہ روئے زمین پر اتنا خوبصورت کوئی دوسرا جزیرہ نہیں، یہ شاہ جنات کی رہائش گاہ ہے۔ چند قدم آگے بڑھے تو ایک قلعہ نظر آیا جس کے چاروں طرف پانی سے بھری ہوئی بڑی خوبصورت خندق تھی۔ ارد گرد بڑے بڑے تناور درخت تھے جن کے سائے میں ایک قلعہ تھا جو حقیقتاً پریوں کی آرام گاہ معلوم ہوتی تھی۔ قلعے کے سامنے خندق پر نہایت خوبصورت جواہرات سے مرصع عود و سندل کی لکڑی کا بنا ہوا پل تھا جس پر جنوں کا پہرا تھا۔ مبارک یہیں ٹھہر گیا، کہنے لگا کہ اس کے آگے بڑھنا موت کو دعوت دینا ہے۔ پھر اس نے 4 تعویذ نکالے، 2 خود رکھے اور 2 شہزادے کو دے کر کہا کہ ان کو پہن لو، اس کے بعد کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ اب میں شاہ جنات کو بلانے کے لیے اسم پڑھتا ہوں، اس کی آمد سے پہلے کڑک گرج اندھیرا اور زلزلہ محسوس ہوگا، لیکن خوفزدہ نہ ہونا۔ اس کے بعد شاہ جنات آئے گا، اگر مسکراتا ہوا آئے تو سمجھ لینا مہربان ہے، تم سے مل کر اس کو مسرت ہوگی۔ کری صورت ملاح اور کشتی، اور اگر کسی ہیبت ناک شکل میں آئے تو یہ غصے کی علامت ہے۔ اس وقت عرض مطلب نہ کرنا بلکہ سلام کے بعد اتنا کہہ دینا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور اب میں آپ کی شفقت کی امید لے کر آیا ہوں۔ اگر وہ خوش ہوں تو عرض کرنا کہ میں مہربانی کا طالب ہو کر آیا ہوں جو آپ میرے والد پر کیا کرتے تھے۔ یہ سب کو زین الصنم کو سمجھا کر مبارک نے اس پر اسم پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دم زلزلہ آیا اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، کڑک سے جی دہلا جاتا تھا۔ شاہ جنات کا آنا۔ تھوڑی دیر کے بعد مطلع صاف ہو گیا اور ایک نہایت خوبصورت جوان مسکراتا ہوا ان کی طرف آیا۔ زین الصنم نے نہایت ادب و احترام سے جھک کر سلام کیا اور دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ شاہ جنات نے مسکرا کر زین الصنم کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ عزیز لڑکے، جس طرح مجھے تمہارے والد سے محبت تھی اسی طرح میں تم کو بھی بہت چاہتا ہوں، بلکہ دوست کا لڑکا ہونے کی حیثیت سے تم میرے بچے ہی ہو۔ تمہارے والد جب میرے پاس آتے تھے وہ جو تحفہ لایا کرتے تھے میں ان کو اس کے بدلے تصویر دیا کرتا تھا۔ 8 تصویریں وہ لے چکے تھے کہ حکم قضا آ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے عہد کر لیا کہ 9ویں الماس کی تصویر جو سب سے قیمتی ہے تمہیں دوں گا۔
चुनांचे मैंने बुजुर्ग बनकर तुम्हारी कोताही पर तुम्हें मुतनब्बा किया और तुम्हारे इस्तक़लाल व हिम्मत का इम्तिहान लेने के लिए काहिरा बुलाया और फिर बसरा वापस किया, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम मुस्तकिल मिजाज हो। इसके बाद मैंने तुम्हें ख़जाने का पता बतला दिया और नवे पाए पर वो इबारत भी लिख दी जिसे देखकर तुम मेरे पास आए। मैं अपने अहद पर कायम हूँ और तुम्हें वो तस्वीर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि एक नहायत खूबसूरत बेऐब 15 साला दोशीज़ा मेरे पास लेकर आओ, लेकिन इसका बातिन भी इतना ही हसीन होना चाहिए जितना कि ज़ाहिर हो। और जब तुम मेरे लिए कोई दोशीज़ा मुंतखब कर लो तो फिर इसके मुतालिक कोई दूसरा इरादा ना करना, वरना नुकसान के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। ज़ैनुल सनम ने सर तस्लीम खम की और कहा कि तामील इरशाद करूँगा, लेकिन ये फरमाइए कि इसके बातिन को मैं कैसे दरियाफ़्त करूँ। शाही जन्नात ने एक आईना दिया और कहा कि इसमें इसकी सूरत देखोगे तो कुल हालात मालूम हो जाएंगे। इसके बाद इसने इन दोनों को रुखसत कर दिया। जिससे वक्त ये दरिया के किनारे आए तो वही कश्ती आई, दोनों को दूसरी तरफ उतार कर गायब हो गई। मुबारक और ज़ैनुल सनम अपने मकान वापस आ गए और लड़की की तलाश शुरू कर दी। बहुत सी लड़कियां देखीं जो अपने हुस्न जमाल की नज़र रखती थी, लेकिन जब शीशे में देखा तो किसी का दामन पाक नज़र नहीं आया। मजबूर होकर दोनों हुस्न मर्जी हसीना की तलाश में शहर शहर फिरते हुए बगदाद पहुँचे और एक आलीशान मकान किराए पर लेकर रहना शुरू कर दिया। गुरबार यतीमों की खबरगिरी, फ़कीरों और दरवेशों की तवाज़ो करते हुए महीने गुजर गए। आखिर तमाम बगदाद में ज़ैनुल सनम की सखावत और रियाजत का शोहरा हो गया। बड़े नामी गिरामी उमरा और रूसा से मेल मुलाकात हुआ। इस दौरान में इसने अमीर घरानों की लड़कियों को भी देखा जो बहुत नाजुक अंदाम थी, लेकिन जब आईना सामने किया तो मालूम हुआ कि किसी का भी दामन साफ शफाफ नहीं है। ज़ैनुल सनम मायूस होकर वापस चला गया कि इत्तफाकन इसी ज़माने में इसने वज़ीर आज़म बगदाद की लड़की की तारीफ़ सुनी। बड़ी मुश्किलात झेलकर इसको देखा, वाकई को अपना जवाब नहीं रखती थी। इसका हुस्न जमाल देखकर ज़ैनुल सनम दिल से हाथ धो बैठा। इसके बाद आईना सीरत नुमा से इम्तिहान किया तो मालूम हुआ कि इसकी सीरत भी इतनी ही पाक है जितनी एक मासूम बच्चे की। चुनांचे ज़ैनुल सनम ने पैगाम शादी का भेजा जो मंजूर हो गया और चंद ही रोज़ बाद निकाह कर दिया गया। निकाह के बाद मुबारक ने कहा कि बस अब यहाँ से चलिए, इसको शाही जन्नात की खिदमत में पेश कर दी थी ताकि जो वादा किया है वो पूरा हो जाए। ज़ैनुल सनम ने कहा कि मुबारक, इस पर तो जान देने लगा हूँ मैं, किस तरह इसको शाही जन्नात के हवाले कर दूँ। ऐसी पारसा और नेक बीवी फिर मुझे कहाँ मिलेगी। मुबारक ने कहा कि आप भी गज़ब करते हैं, क्या शाही जन्नात ने नहीं कह दिया था कि जो लड़की मेरे लिए मुंतखब कर दो उसमें ख़यानत ना करना वरना नुकसान उठाओगे। कि आप अपनी जान से बेजार हैं जो ऐसा इरादा रखते हैं। बड़ी मुश्किल से शहज़ादा राह रास्त पर आया, फिर सब काहिरा की तरफ रवाना हुए। मुबारक ने ऐसा इंतज़ाम किया कि रास्ता भर ज़ैनुल सनम को दुल्हन के पास न जाने दिया और वज़ीर ज़ादी को भी मुख्तलिफ़ बहानों से मुतमईन करता रहा। आखिर ये लोग काहिरा पहुँचे और नई दुल्हन को लेकर जाकर शाही जन्नात के सामने पेश कर दिया। वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि बेशक लड़की मेरे हस्बे मंशा है, अब तुम बसरा वापस चले जाओ, नवी तस्वीर तुम्हें वहीं मिल जाएगी। ज़ैनुल सनम और मुबारक वापस आए। मुबारक को काहिरा में छोड़कर ज़ैनुल सनम बसरा रवाना हो गया, लेकिन रास्ते भर वज़ीर ज़ादी का तस्वुर आता रहा और वो अपने आप को मलामत करता रहा, एक अलमास की तस्वीर के बदले तूने ऐसी हसीन और पाक लड़की जो कि तेरी बीवी बन चुकी थी खो दी। बहरहाल जो तो करके अपने मुल्क पहुंचा और वालदा से मिलकर कुल वाक़यात सुनाए, लेकिन ज़ैनुल सनम को दुल्हन की जुदाई का इतना सदमा हुआ कि तस्वीर हासिल करने की कोई खुशी बाकी न रही। चुनांचे वो कई रोज़ तक तहखाने में भी नहीं गया। एक रोज़ शब को इसने शाह जन्नत को ख्वाब में देखा। वो इसरार करता रहा कि सुबह को तहखाने में जाकर तस्वीर को ज़रूर देख लेना, तुम्हें खुशी हासिल होगी। दूसरे रोज़ बेदार होकर शहज़ादा वालदा के साथ बादल नख्वास्ता तहखाने में गया। जब वो तख्त के पास पहुँचा तो देखा कि नवी तस्वीर की जगह इसकी दुल्हन बैठी है। शहज़ादा बेख्तियार होकर इससे लिपट गया और देर तक उसे सीने से लगाए रखा, गोया इसको ख़तरा था कि कहीं फिर से जुदा ना हो जाए। अभी शहज़ादा वज़ीर ज़ादी से माजरत भी नहीं कर पाया था कि इसी तहखाने में ज़लज़ला आया। फिर ज़मीन शक़ हुई और शाह जन्नात मुस्कुराते हुए आया। पहले शहज़ादे के सर पर हाथ फेर कर प्यार किया, उसके बाद कहने लगा कि मुझे मालूम था कि तुम अपनी दुल्हन पर आशिक हो गए हो, लेकिन इस सिलसिले में मैंने खुद ही गलतफहमी में तुमको मुब्तला रखा ताकि मज़ीद इम्तिहान ले सकूं। फिर तुम किसी गैर मुस्तकिल मिजाजी का शिकार तो नहीं हो जाओगे। और इस पाक बातिन लड़की की तलाश मैंने अपने लिए नहीं कराई थी, बल्कि मैं चाहता था कि तुम्हें ऐसी दुल्हन मिले जो हमा सिफत हो। और खुदा का शुक्र है कि मैं इसमें कामयाब हो गया और अपने मरहूम दोस्त के हक़ दोस्ती से अहदा बर्रा हो गया। तुम्हारी दुल्हन तुम्हें मुबारक हो। मुझे उम्मीद है कि तुम इस पारसा लड़की के साथ हमेशा खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारोगे। इसके बाद नवी अलमास की तस्वीर सनम को दे दी कि ये लो, मैं अपना वादा पूरा करता हूँ, अब मैं जाता हूँ, खुदा तुम्हें बरकत दे। अगर किसी वक्त मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं ज़रूर आऊँगा, मैं तुम्हारे हालात से बाखबर रहूँगा। इसके बाद शाह जन्नात गायब हो गया। ज़ैनुल सनम अपनी पारसा बीवी को लेकर बाहर आया। इस वक्त जश्न शाहाना मनाने का हुक्म दिया। वज़ीर ज़ादी बल्कि मलका बसरा के लक़ब से मशहूर हो गए और सब अमन सुकून से रहने सहने लगे। ये कहानी ख़त्म करके शहज़ादी ने बादशाह की तरफ देखा और अर्ज़ किया कि कल इंशाअल्लाह खुदा दाद और शहज़ादी दरियाबाद की कहानी सुनाऊंगी। दीनाज़ाद ने इस कहानी की तारीफ़ की और दूसरी कहानी के बारे में भी इश्तियाक ज़ाहिर किया। शहरयार गो मुँह से कुछ ना बोला, लेकिन इसकी आंखों में इश्तियाक की चमक मौजूद थी, जिससे शहज़ादी ने अंदाज़ा लगाया कि हुक्म क़त्ल आज भी मुलतवी कर दिया जाएगा। दूसरे रोज़ शहरज़ाद ने शहज़ादी दरियाबाद की कहानी यूँ शुरू की।
پچھلے زمانے میں ایران کے مغربی حصے میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام ملک ہیرن تھا۔ باوجود یہ کہ اس نے 50 شادیاں کی، کسی بیوی سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ بادشاہ ہر وقت مغموم رہنے لگا۔ تو امراء اور وزراء نے سمجھایا یہ خدا کی مرضی ہے، جسے چاہا دیا اور جسے چاہا نہ دیا۔ اس میں رنج و غم کے بجائے دعا کرنی چاہیے۔ جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا آرزو پوری نہیں ہوگی۔ ملک ہیرن کی سمجھ میں یہ بات آ ہی گئی، چنانچہ اس نے فقراء اور درویشوں کے پاس جانا شروع کر دیا اور خود بھی بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑاتا اور سجدہ کرتا رہا۔ ایک روز اسی پریشانی میں سویا تو خواب میں ایک بزرگ نظر آئے۔ کہا کہ صبح کو اٹھ کر باغ میں جانا اور ایک انار کھا لینا، انشاءاللہ تمہارا گھر اولاد سے روشن ہو جائے گا۔ صبح جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو عبادت الہی سے فارغ ہو کر باغ میں آیا اور ایک انار توڑ کر کھا لیا۔ خدا کی قدرت کاملہ سے اس کی مراد پوری ہوئی۔ ملک ہیرن شاہ کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ ایک بیوی ملکہ فیروزہ کے ہاں اولاد کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے مانوس سمجھ کر اسے دوسری بیویوں سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اولاد پہلے تو یہ ارادہ ہوا کہ اس کو طلاق دے کے نکال دیا جائے، لیکن وزیر نے سمجھایا کہ آپ جلدی نہ کیجیے، اس میں غریب کا کیا قصور؟ آپ کے محل میں 50 عورتیں تھیں لیکن کسی سے بھی خوشخبری سننے میں نہیں آئی۔ اب خدا نے فضل کیا ہے تو آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کا دل دکھے اور وہ بددعا کرے۔ خدا کے ہاں سب کی سنی جاتی ہے، معلوم نہیں آئندہ کیا ہو۔ یہ سن کر بادشاہ خوف خدا سے کانپ اٹھا، لیکن پھر بھی ایک دور دراز علاقے میں جہاں ملک ہیرن کا بھتیجا حکمران تھا، ملکہ فیروزہ کو بھیج دیا۔ ایک ایک دن گن کر مدت خوشی پوری ہوئی اور ہر ایک بیوی کے بدن سے لڑکا پیدا ہوا۔ ملک ہیرن کے بھتیجے نے بھی اطلاع بھیجی کہ ملکہ فیروزہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ نے پہلے کچھ مال و زر خیرات کیا، ہفتوں تک جشن مناتا رہا۔ ملک ہیرن نے اپنے بھتیجے کو کہلا بھیجا کہ لڑکے کا نام خداداد رکھو اور ابھی سے اچھی ہی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا، جب لڑکا بڑا ہو جائے گا تو بلا لوں گا۔ چنانچہ باپ کی زیر نگرانی 49 لڑکے اور چچا زاد بھائی کی زیر نگرانی خداداد خوبصورت جوان بن گیا۔ بھائی کی توجہ اور ماں کی کوششوں سے اس کی تعلیم و تربیت اتنی اچھی ہوئی کہ بڑے بادشاہوں کی شہزادوں کو نصیب نہیں ہوتی تھی، خصوصاً فنون جنگ میں تو خداداد صلاحیت رکھتا تھا۔ اسی زمانے میں اتفاقاً ملک ہیرن کے ملک پر ایک دشمن نے حملہ کر دیا۔ بڑے زور و شور سے لڑائی ہوئی کہ یہ اطلاع خداداد تک بھی جا پہنچی۔ اس نے ماں اور بڑے بھائی سے اجازت چاہی کہ اس وقت باپ کی خدمت کرنا عین سعادت ہے۔ ماں نے تو اجازت دے دی، لیکن بھائی نے جو خداداد سے بڑی محبت کرتا تھا منع کر دیا کہ جب ان کو ہی تمہاری ضرورت نہیں تو تمہیں جانے کی کیا ضرورت؟ لیکن خداداد کا دل نہ مانا اور ایک روز شکار کے بہانے گھر سے نکل کر اپنے باپ کی سلطنت میں جا پہنچا۔ رات کو ایک کاروان سرائی میں قیام کیا، صبح کو دربار شاہی میں جا کر آداب بجا لایا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ اس کے حسن جمال اور ادب و قاعدے کو دیکھ کر متحیر رہ گیا اور بڑے اخلاق سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں ایک عراقی امیر کا لڑکا ہوں، کچھ روز آپ کے زیر سایہ پڑا رہوں گا۔ شکار کا مشغلہ ہے، آج کل اس ملک پر دشمنوں کا نرخہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی خدمت کا موقع دیا جائے تاکہ حق حلال کر سکوں اپنے نمک کا۔ ملک ہیرن شاہ اس کی گفتگو سن کر بہت خوش ہوا اور فوج کے ایک دستے کا افسر مقرر کر دیا۔ خداداد فوج میں شریک ہو کر محاذ جنگ پر پہنچا۔ ملک ہیرن بذات خود جنگی صورتحال کو دیکھنے آیا تھا۔ ایک روز مورکہ جنگ میں اس نے خداداد کی بہادری دیکھی تو حیران رہ گیا۔ چند ہی دنوں میں اس نئے افسر کے تابڑتوڑ حملوں نے دشمن کو فرار پر مجبور کر دیا اور ملک ہیرن کی فوج فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے واپس آئی۔ سپہ سالار نے خداداد کی تعریف کی اور کہا کہ دراصل اس فتح کا سہرا ہمارے اس نوجوان افسر کے سر ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور فوج میں بڑے عہدے پر اس کو فائز کر دیا۔ قضائے الہی چند ہی مہینے بعد سپہ سالار کا انتقال ہو گیا۔ ملک ہیرن خداداد کی قابلیت اور بہادری سے پہلے ہی بہت متاثر تھے، اس کو سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ہوشیاری دوسرے شہزادوں کو بہت ناگوار گزری کہ ایک اجنبی غیر ملکی سپہ سالار مقرر کر دیا گیا ہے، چنانچہ انہوں نے پہلے تو یہ ارادہ کیا کہ خداداد کو کسی بہانے سے جنگل میں لے جا کر قتل کر دیا جائے، لیکن اس صورت میں بادشاہ کی جواب طلبی کا خطرہ تھا۔ دوسرے خود خداداد بھی ایسا تڑنے والا نہیں تھا جو آسانی سے نکلا جا سکتا۔ تمام شہزادے اس کی جرأت اور ہوشیاری میدان میں دیکھ چکے تھے۔ آخر بہت غور و خوض کے بعد یہ طے پایا کہ یہاں اسے شیر کے شکار کے بہانے چند روز کے لیے لے جاؤ اور پھر واپس نہ آنے دینا۔ بادشاہ پریشان ہو کر سپہ سالار سے جواب طلب کرے گا، کیونکہ آج کل ہم اسی کی تحویل میں ہیں، جب ہم غائب ہوں گے اور سپہ سالار جواب نہ دے پائے گا تو نکال دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب کوئی نتیجہ برآمد ہو چکے گا تو ہم سب لوگ اسی بہانے واپس آ جائیں گے۔ تجویز مکمل ہو گئی اور 49 بھائی خداداد کے پاس آئے اور شکار کے لیے جانے کی اجازت چاہی۔ خداداد نے کہا کہ ضرور جائیے، لیکن جلد واپس آنے کی کوشش کیجیے گا ورنہ بادشاہ کو پریشانی ہوگی۔ سب نے وعدہ کیا اور شکار کے لیے روانہ ہو گئے۔ 3-4 روز گزر گئے لیکن شہزادوں کا کوئی پتہ نہ چلا۔ بادشاہ نے خداداد کو بلایا اور پوچھا کہ شہزادوں کی کوئی اطلاع نہیں آئی، اس کا کیا سبب ہے؟ تم نے ایسی غفلت اور لاپرواہی کیوں برتی؟ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ شہزادے جوان اور صاحب عقل ہیں،
تنہا نہیں، ماشاءاللہ سارے بھائی ایک ساتھ گئے تھے۔ بظاہر کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن تعمیل ارشاد کے لیے میں خود جاتا ہوں۔ اگر میں واپس نہ آیا تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ گمشدگی مجھے آپ کی نظروں سے گرانے کے لیے ہے، ورنہ ایک کم 50 برابر کے بھائی گم نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی سب دشمنوں میں گھر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر اور بغیر انتظار کیے خداداد شہزادوں کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ کئی روز تک تو وہ شہزادوں کو تلاش میں سرگرداں شہر اور دیہات میں پھرا، لیکن ان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ ایک روز وہ ایسے جنگل سے گزر رہا تھا جہاں کسی بہت پرانے شکستہ و برباد شہر کے نشانات اب تک موجود تھے۔ لوگ اس مقام کو غول بیابانی کا مسکن سمجھتے تھے۔ گھنے درختوں کی چھاؤں میں ایک قابل استعمال مکان دیکھ کر خداداد اسی سمت چلا آیا۔ جب قریب پہنچا تو اوپر کی کھڑکی میں سے ایک نہایت خوبصورت جوان عورت کھڑی نظر آئی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا گویا رنج و الم سے نیم جان ہوئی جاتی ہو۔ جو ہی اس کی نظر خداداد پر پڑی، اس نے پکار کر کہا کہ خدا کرے یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ یہاں ایک دیو صفت آدم خور زنگی رہتا ہے اور ان قریب آنے والا ہے۔ شہزادے نے کہا کہ تم اس کے آنے کی فکر نہ کرو، مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کس طریقے سے آئی ہو، کیا میں تمہارے کوئی کام آ سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں قاہرہ کی رہنے والی ہوں، سفر کر رہی تھی، ملازموں سمیت اس دیو صفت زنگی نے گرفتار کر لیا، ملازموں کو کھا گیا اور مجھے قید کر کے رکھا ہے، بس یہی میرا قصہ ہے، اور خدا کے واسطے تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ خداداد نے کہا کہ میں تمہیں اس مجبوری کی حالت میں چھوڑ کر تو ہرگز نہیں جاؤں گا، اور اگر وہ آدم خور روز آتا ہے تو آنے دو۔ ابھی اتنی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ وہ شیطان نما زنگی گھوڑے پر سوار ہو کر آ گیا اور غصے میں بکتا ہوا خداداد پر حملہ آور ہوا۔ شہزادے اپنی چالاکی سے اس کو روکتا رہا، لیکن خود کو کوئی جوابی حملہ نہ کرنے دیا۔ اس میں شک نہیں کہ زنگی بہت قوی ہے، اور فنون جنگ سے آگاہ تھے، لیکن وہ بھی اپنی قوت کے زور میں مسلسل حملے کرتا رہا، یہاں تک کہ خداداد نے محسوس کیا کہ اب زنگی سست ہونے لگا ہے، تو اس نے غیرت دلانی شروع کی کہ او نامرد، بس اتنا ہی زور اور قوت تھی۔ یہ سن کر زنگی مجنونانہ غصے میں تابڑ توڑ حملے کرنے لگا۔ آدم خور اور خداداد کی جنگ، غرض چند ساعت کی تھکا دینے والی لڑائی کے بعد زنگی آدم خور بالکل بے دم ہو گیا، تو خداداد نے اپنی تلوار بلند کی اور اس سے پیشتر کہ زنگی اپنے بچاؤ کی راہ نکال سکے، اس نے ایسا تلوار کا وار کیا کہ جس سے بدنصیب کی گردن کٹ کر سر قدموں میں آ کر گرا۔ عورت نے اوپر سے خوشی کا نعرہ بلند کیا اور خدا کے حضور ادائے شکر کے لیے سر جھکا دیا۔ پھر خداداد کو اس نے بتایا کہ مکان کی چابی اس کے ہاتھ میں ہوگی، اب آپ اطمینان سے اندر آ جائیے۔ خداداد نے کنچی نکال کر قفل کھولا اور مکان کے اندر آیا تو عورت دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی اور مسرت کے آنسو بہاتی رہی۔ بمشکل خداداد نے اس کو اٹھایا اور تسلی دی کہ اب تم اطمینان رکھو، آئندہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس دوران اس نے کسی کے کراہنے کی آواز سنی تو پوچھا یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگی یہ وہ مرد و زن ہیں جو زنگی کے قیدی ہیں، جنہیں وہ مار کر کباب بنا کے کھایا کرتا تھا۔ خداداد نے سب کو رہا کر دیا۔ ملک ہیرن کے شہزادے بھی انہی قیدیوں میں موجود تھے، ان کو عزت کے ساتھ الگ کیا گیا۔ نہلا دھلا کے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آ پھنسے؟ بادشاہ نے سارے ملک میں تلاش کر ڈالا تھا، لگتا ہے آپ سب کسی فریب میں مبتلا ہو کر زنگی کے قید میں آئے ہوں گے۔ خیر خدا کا شکر ہے میں نے آپ کو صحیح سالم پا لیا، ورنہ بادشاہ کو کیا منہ دکھاتا۔ گو شہزادوں کو قید سے رہائی کی خوشی تھی، لیکن خداداد کی برتری کے احساس سے ان کے دل جل کر کباب کر دیے گئے۔ چونکہ شام ہو چلی تھی اس لیے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ ہوا۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر سب اطمینان سے لیٹ گئے تو خداداد نے اس عورت سے مفصل حالات دریافت کیے۔ وہ عورت بولی کہ میری داستان مصیبت سن کر صرف رنج و الم ہی ہوگا آپ کو، لیکن چلیں چونکہ آپ اصرار کر رہے ہیں تو میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ شہزادی اور دریا باد۔ میں دریا بار جزیرے کے بادشاہ کی لڑکی ہوں۔ میرے والد کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ بڑھاپے کے قریب تو وہ تقریباً مایوس ہو چکے تھے۔ ایک درویش کی دعاؤں کی بدولت میں آشفتہ بخت پیدا ہوئی۔ میرے والد بہت خوش ہوئے اور بڑے جشن منائے گئے۔ جب میری عمر 5 سال کی ہوئی تو والد نے میری تعلیم کا انتظام اس طرح کیا جسے عام بادشاہ اپنے لڑکوں کے لیے کرتے ہیں کہ میرے بعد وارث تخت و تاج وہی ہوگی۔ اس زمانے میں والد ایک روز شکار کھیلنے گئے تو وہاں ایک ہرن پر انہوں نے تیر چلایا، وہ زخمی ہو کر بھاگا۔ والد نے اس کا تعاقب کیا اور خدا جانے کہاں سے کہاں نکل گئے۔ آگے چل کر ہرن گھنے جنگلوں میں گم ہو گیا۔ اب میرے والد پریشان ہوئے کیونکہ راستہ معلوم نہیں تھا اور رات سر پر آ چکی تھی۔ مجبوراً گھوڑے کی لگام پکڑ کر کسی مکان کی تلاش میں ایک سمت چل پڑے۔ تھوڑی دور جا کر انہوں نے ایک روشنی دیکھی اور یہ خیال کیا کہ یہاں کوئی ضرور رہتا ہوگا۔ اس طرف چلے، قریب جا کر ایک مکان نظر آیا جس میں ایک زنگی بیٹھا تھا۔ اس کے قریب ایک حسین عورت ایک چھوٹے بچے کو لیے ہوئے زار و قطار رو رہی تھی۔ زنگی کے سامنے ایک ٹانک انسان کی پڑی تھی جس سے وہ گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر آگ پر سینک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے والد خوف سے کانپ گئے، لیکن انہوں نے بڑے ضبط سے کام لیا اور اس بےکس عورت کی حالت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ زنگی نے انسانی گوشت کے بھنے ہوئے چند ٹکڑے کھا کر عورت کی طرف توجہ کی اور اس کو اپنے ساتھ ہم بستر ہونے کے لیے مجبور کرنے لگا۔ والد نے جب اندازہ کر لیا کہ یا تو اس عورت کی عصمت برباد ہوگی یا اس کو قتل کر دیا جائے گا تو انہوں نے خدا کا نام لے کر ایک ایسا تیر مارا جو زنگی کے سینے میں پیوست ہو گیا اور وہ ایک ہیبت ناک چیخ کے ساتھ پیچھے کی طرف گڑ گڑا کر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ جب تک والد اندر پہنچا زنگی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور وہ عورت حیران اور پریشان چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔
जंगी का तीर से घायल होना। मेरे वालिद ने औरत को इत्मीनान दिलाया कि अब तुमको कोई फ़िक्र नहीं और मुझे बताओ कि तुम यहाँ आई कैसी और कौन हो। औरत ने मेरे वालिद का बहुत शुक्रिया अदा किया, कहने लगी कि मैं करीब के छोटे से जजीरे के सरसंग कबीले के सरदार की बीवी हूँ और ये जंगी मुद्दत से मुझे हासिल करने की फ़िक्र में था। एक रोज़ इत्तफ़ाक़न मैं इसको मिल गई, है मुझको ज़बरदस्ती पकड़ लाया। खुदा का शुक्र है कि आपकी बदौलत मेरी इज़्ज़त सलामत रही। वो रात मेरे वालिद ने इसी मकान में गुजारी और सुबह को इस औरत को लेकर तलाश बसियार के बाद अपने आदमियों से आ मिले। वहाँ से वो अपने महल में आ गए और इस औरत के रहने सहने का भी इंतज़ाम कर दिया। इसका लड़का भी तालीम हासिल करने लगा। मेरे वालिद ने चारों तरफ इसके शौहर को तलाश किया, लेकिन 8 साल गुजरने के बाद भी इसका कहीं पता न चल सका। इसके बाद मेरे वालिद ने इस औरत से शादी कर ली, लेकिन उसने ये शर्त रखी थी कि मेरी शादी इसके लड़के से कर दी जाए। मैंने उसको मंजूर कर लिया, मगर वालिद ने ये शर्त लगा दी कि ये लड़का और कोई दूसरी शादी नहीं कर सकेगा। लड़के ने इस शर्त को अपनी ज़िल्लत समझा और दरपर्दा मेरे वालिद का दुश्मन बन गया। मुक़द्दर ने यावरी करी कि वो फ़ौज का अफसर बन गया। चुनांचे एक रोज़ मौका पाकर इसने मेरे वालिद को कत्ल कर दिया और फ़ौज की मदद से मेरे मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। वज़ीर ने खुफिया तौर पर मुझे महल से निकाल कर चंद काबिल एतमाद मुलाजमाओं और एक खादमा के साथ करीब के एक बादशाह के पास बेच दिया, जो मेरे वालिद के दोस्त थे, लेकिन किस्मत की गर्दिश अभी बाकी थी। मैं जिस जहाज़ पर सफ़र कर रही थी वो तूफ़ान की ज़द में आकर तबाह हो गया। सब साथी गर्क हो गए, लेकिन मैं दुनिया की मुसीबतें बर्दाश्त करने के लिए एक तख्ते के सहारे एक किनारे पर जा लगी। भूख प्यास से नीम जान हो रही थी। कुछ पत्ते खाकर पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा करके बैठ गई। अपनी बेकसी और बेबसी पर मेरा जी भर आया। मैं ज़ारो क़तार रोने लगी। कुछ देर के बाद चंद आदमी मेरे पास आए और एक जवान आदमी जो अफसर मालूम होता था कहने लगा, तुम कौन हो और यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? देर तक मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ ना निकल सका, क्योंकि इस वक्त शिद्दत प्यास से मैं हिचकियाँ ले लेकर रो रही थी। आखिर इसके तशफ़ी देने से जब मेरी हालत ठिकाने पर हुई तो मैंने इन्हें दास्तान मुसीबत सुनाई और बरहम खाकर मुझे अपने घर ले गया, अपनी वालदा के सुपुर्द कर दिया। वहाँ जाकर मुझे मालूम हुआ कि वह छोटे से इलाके का हाकिम है। थोड़े ही अरसे के बाद वो मुझसे मोहब्बत करने लगा। एक रोज़ अपनी वालदा की मारिफत निकाह के मुतालिक इसने मेरी मर्ज़ी मालूम करवाई। मैं सोचकर बज़ाहिर इसमें कोई बुराई नहीं और मेरा कोई दूसरा ठिकाना भी नज़र नहीं आता, मंजूरी दे दी। चुनांचे एक करीब की तारीख़ निकाह के लिए मुकर्रर कर दी गई। अभी निकाह में कई रोज़ बाकी थे कि मेरे इलाके पर एक दुश्मन ने हमला कर दिया। शिकस्त खाकर मैं और वो हाकिम इलाका जिससे मेरी शादी होने वाली थी एक कश्ती में बैठकर फ़रार हो गए। दूर दराज के सफ़र के बाद हमें एक जहाज़ मिल ही गया। जब हम इसके करीब पहुँचे तो मालूम हुआ कि वो डाकुओं का जहाज़ था। चुनांचे इन लोगों ने हमें गिरफ़्तार कर लिया और मेरे मंसूब को कत्ल करके समंदर में फेंक दिया। मैं मुसीबतों में घिर गई और यकीन हो गया कि मेरी इस्मत नहीं बच सकती, लेकिन कुदरत को ऐसा मंजूर नहीं था। मेरे हसूल के बारे में डाकुओं में झगड़ा हो गया और मामला इतना तूल पकड़ गया कि इनमें लड़ाई शुरू हो गई। बहुत से मारे गए, कुछ ज़ख्मी हो गए। इस गड़बड़ में जहाज़ उनके काबू से बाहर हो गया और चट्टान से टकरा कर तबाह हो गया। मालूम नहीं कौन बचा और कौन गर्क हुआ। बहरहाल मैं एक डाकू के साथ एक तख्ते पर तैरती हुई किनारे पर आ लगी। खुशकी पर पहुंचकर हम दोनों शहर में आए और एक जगह क़याम कर लिया। वो डाकू भी मेरा तलबगार था। मैंने बड़ी खुशामद से इसको समझाया कि तुम्हारा ग्रोह तो ख़त्म हो ही गया है, तुम भी ज़िंदगी से किनारा कश हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी दूसरे शहर में चलकर कुछ कारोबार कर लो, फिर मुझसे निकाह कर लेना। खामखा हरामकारी से क्या फ़ायदा। वो इस बात पर राज़ी हो गया। कुछ जवाहरात इसके पास थे और उसको फ़रोख्त करके इसने ग़ुलाम और एक लौंडी ख़रीदी। मुझे साथ लेकर काहिरा का रुख किया। राह में इस आदमखोर जंगी के हाथों ग़ुलाम और कनीज़ डाकू मारे गए तो मैं कैद हो गई। यहाँ आए हुए मुझे चंद ही रोज़ गुजरे थे कि आप आ गए और मरदूद को जहन्नुम वासिल कर दिया। खुदादाद शहज़ादा दरियाबार की कहानी सुनकर बहुत मुतासिर हुआ और कहा कि आप आइंदा के लिए परेशान ना हो, जिस तरह आप चाहेंगी इंतज़ाम हो जाएगा। ये बादशाह मलिक हीरन के शहज़ादे, अगर तुम पसंद करो तो इनमें से किसी के साथ तुम्हारी शादी हो सकती है। इसके अलावा अगर तुम मुझे ये इज़्ज़त बख्शना चाहो तो मैं भी हाजिर हूँ। शहज़ादी दरियाबार ने सर झुका लिया, फिर कहने लगी कि आपने मेरी इज़्ज़त तो असमत बचाई है, बल्कि हर चीज़ ही बचाई है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ज़िंदगी भर आपकी खिदमत करके कुछ बार एहसान उतार सकूँ, तो मेहरबानी होगी। खुदादाद ने खुशी खुशी मंजूर कर लिया और तय पाया कि शहर पहुंचकर निकाह हो जाएगा। रात को जब आराम के लिए लेटे तो खुदादाद ने बातों बातों में भाइयों को ये बात बता दी कि मैं मलका फ़िरोज़ा का लड़का और तुम्हारा भाई हूँ। मैं मुल्क के सीमन के यहाँ ज़ेरे परवरिश था। वालिद और तमाम भाइयों को देखने चला आया। बज़ाहिर तो सब भाई बहुत खुश हुए, लेकिन दिलों में हसद और कदूरत और ज़्यादा बढ़ गई। मौका पाकर सब ने मशवरा किया कि इस वक्त अजनबी समझते हुए वालिद इसकी इस कदर इज़्ज़त तो तौक़ीर करते हैं, अगर उनको मालूम हो गया कि यह इनका अपना ही लड़का खुदादाद है और साथ ही हमारी गिरफ़्तारी और इसके ज़रिए रिहाई के हालात सुनेंगे, तो फिर इसकी कदर और मंजिलत इतनी बढ़ जाएगी कि हम किसी शुमार में ही नहीं रहेंगे। इसीलिए इसका किस्सा पाक कर देना चाहिए। तमाम शहज़ादों के दरमियानी राय मंजूर हो गई। खुदादाद भाइयों के मकर से ला इल्म था।
دل پسند دلہن کے حصول کے لیے دل خوشگن حالات میں مزے سے سو رہا تھا۔ فتنہ خوابیدہ بیدار ہوا۔ ظالم بھائیوں نے اپنے تئیں خدا داد کو مار ڈالا اور فوراً اس جگہ سے کوچ کر گئے۔ خوف اور گھبراہٹ میں شہزادی نے قریب جا کر دیکھا تو شہزادے میں زندگی کی رمق باقی تھی۔ شہزادی اسے غیر محفوظ ہی چھوڑ کر کسی امداد کی تلاش میں باہر نکلی۔ اندھا دھند ایک سمت چلتی رہی، اتفاقاً ایک بوڑھے جراح کے مکان پر جا پہنچی اور رو رو کر تمام حال کہہ سنایا۔ جراح بڑا نفیس، نیک دل اور خدا ترس آدمی تھا۔ وہ فوراً شہزادی کے ساتھ وہاں پہنچا، مگر شہزادہ وہاں موجود نہیں تھا۔ تلاش بسیار کے باوجود اس کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ شہزادی دریا بار زارو قطار رونے لگی۔ نیک دل جراح نے اس کو تسلی دی اور اپنے ساتھ گاؤں میں واپس لایا۔ وہاں اپنی بیوی کو کل حالات بتا کر مجھے اس کے سپرد کر دیا۔ چند روز تک شہزادی دریا بار فرتے غم سے بالکل بدحواس رہی۔ آخر بر وقت مدد اور جراح کی بیوی کی دلجوئی سے جب طبیعت بحال ہوئی تو جراح اور اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ ملک ہیرن کا دارالحکومت یہاں سے قریب ہی ہے، تم اس کے پاس چلو، اپنی داستان مصیبت سناؤ، ہمیں یقین ہے کہ وہ ہماری داد رسی کرے گا اور اگر شہزادہ زندہ موجود ہوگا تو ضرور تلاش سے مل جائے گا۔ یہ تجویز بہت معقول تھی، چنانچہ جراح اور شہزادی دونوں اونٹوں کا انتظام کر کے شہر ہیرن کی طرف روانہ ہو گئے۔ تیسرے دن وہاں پہنچ کر ایک گاؤں کے سرائے میں قیام کیا۔ جراح نے شہزادی کو سمجھا دیا کہ ہر کسی ناقص سے اپنا حال بیان نہ کرنا، کیونکہ خدا داد کے قاتل بھائی بھی یہی ہیں، اگر ان کو تمہاری آمد کا علم ہو گیا تو کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کر دیں گے۔ چنانچہ پہلے جراح نے شہر میں نکل کر حالات معلوم کرنا شروع کر دیا تاکہ دریافت ہو سکے کہ شہزادگان ہیرن نے آ کر کیا قصہ مشہور کیا ہے۔ مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کر کے اسے علم ہوا کہ شہزادہ خدا داد کی والدہ ملکہ فیروزہ بھی یہاں آ گئی ہیں اور اپنے بیٹے کی طرف سے بے حد فکر مند ہیں۔ ملک ہیرن کو جب سے یہ معلوم ہوا ہے کہ خدا داد سپہ سالار اس کا اپنا بیٹا ہے تو ہر طرف اس کو تلاش کروا رہا ہے، لیکن اب تک اس کا کہیں پتہ نہیں چل پایا اور شہزادے کے لیے بادشاہ بہت رنجیدہ ہے۔ یہ سب حالات معلوم کر کے جراح سرائے میں واپس آیا اور شہزادی کو کل واقعات سنا کر کہنے لگا کہ میری رائے ہے کہ تم کسی نہ کسی طرح پہلے ملکہ فیروزہ سے ملو اور اس کو سارا معاشرہ سناؤ، اس کے بعد بادشاہ تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ شہزادی دریا بار نے بھی یہ تجویز پسند کی، چنانچہ نقاب اوڑھ کر محل سرا میں پہنچی اور دربانوں سے مختلف ہیلے بہانے کر کے اندر جانے میں کامیاب ہو گئی۔ ایک کنیز اس کو ملکہ فیروزہ کی خدمت میں لے گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے تخلیے کی درخواست کی۔ ملکہ فیروزہ نے بڑے تعجب کے ساتھ الگ جا کر آنے کی سبب دریافت کیا۔ شہزادی دریا بار نے رو رو کر شہزادہ خدا داد کی کل داستان سنائی اور جس طرح جراح کی امداد سے یہاں تک پہنچی تھی کل واقعات بھی عرض کر دیے۔ ملکہ فیروزہ یہ حالات سن کر بہت روئی۔ اس کے بعد اس نے ہیرن شاہ کو محل سرا میں بلا کے سب حال کہہ سنایا۔ بادشاہ دیر تک شہزادی سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ اس کے بعد سخت غصے کی حالت میں باہر گیا اور تمام شہزادوں کو بلا کر اصلی واقعات بتانے کو کہا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ یاد رکھنا تم نے ذرا سی بھی غلط بیانی کی تو قتل کر دوں گا۔ ایک کمزور دل شہزادے نے سب ماجرا بیان کر دیا۔ اس طرح شہزادی دریا بار کی مکمل تصدیق ہو گئی۔ چنانچہ ملک ہیرن نے تمام شہزادوں کو قید کر دیا اور خدا داد کو مردہ سمجھ کر ایک مقبرہ بنوایا جہاں روزانہ خود بخود جا کر فاتحہ خوانی کرتا اور اپنے قابل و ہونہار لڑکے کو یاد کر کے روتا۔ ابھی بادشاہ کا رنج و غم بھی کم نہیں ہوا تھا کہ قریب کے ایک دوسرے بادشاہ نے، جس سے معلوم ہو گیا تھا کہ خدا داد سپہ سالار قتل ہو گیا ہے، دوسرے شہزادے بھی قید میں ہیں، ہیرن شاہ کے ملک پر حملہ کر دیا۔ مقبرہ خدا داد پر فاتحہ خوانی۔ بادشاہ کے پاس جو کچھ فوج تھی اس کی مدد سے مقابلہ شروع کیا گیا، لیکن وہ شکستہ دل ہو چکا تھا، جم کر مقابلہ نہ کر سکا، یہاں تک کہ ملک ہیرن کی سپاہ پسپا ہو کر دارالحکومت کے قریب پہنچ کر یقین تھا کہ دشمن غالب ہو جائے کہ چند سوار بے تحاشا گھوڑے دوڑاتے ہوئے بادشاہ کی خدمت میں آئے اور ادب بجا کر عرض کیا، مبارک ہو، شہزادہ خدا داد مع کثیر فوج کے آ گئے ہیں۔ بادشاہ جوش مسرت میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ہونہار بیٹے کے استقبال کو چلا۔ شہزادے کے پاس جا کر وہ گھوڑے سے کود پڑا اور دوڑ کر رکاب تھام لی۔ ملک ہیرن بھی گھوڑے سے اتر کر بیٹے سے لپٹ گیا اور دیر تک محبت کے آنسو بہاتا رہا۔ پھر شہزادے کو لے کر ملکہ کے پاس پہنچا محل سرائے میں اور اس کی والدہ کو اطلاع دی۔ ملکہ فیروزہ نے آ کر بیٹے کو پیار کیا اور شہزادی دریا بار کے آ جانے کی بھی خوشخبری سنا دی۔ شہزادہ سب سے مل ملا کر باپ کے ہمراہ دربار میں آیا اور اسی وقت افسران فوج کو بلا کر صورتحال کے متعلق مشورہ کیا اور یہ تجویز قرار پائی کہ دشمن پر حملہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ خدا داد کی زیر کمان ایک مضبوط دستہ تیار ہوا اور ان لوگوں نے بے جگری سے دشمن کے فوج پر چھاپا مارا۔ منصوبے کے مطابق رات ہی رات میں دشمن کی فوج کے مختلف حصوں پر کئی شب خون مارے گئے۔ پھر شہزادہ واپس آ گیا۔
تمام فوج میں مشہور ہو گیا شہزادہ سپہ سالار خداداد واپس آ گیا ہے۔ اس سے فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ حسب معمول جنگ شروع ہوئی۔ دشمن خداداد کے حملے کی تاب نہ لا کر فرار ہو گئے۔ خداداد نے تعاقب کر کے تمام فوج کو تتر بتر کر دیا اور فتح فیروزی واپس لے کر ملک میں جشن منانے کا اعلان کر دیا۔ دوسرے روز بادشاہ نے خداداد کی شادی دریاباد سے کر دی۔ شہزادی کی شادی کے روز خداداد کے اصرار پر ملک ہرن نے سب شہزادوں کو بھی رہا کر دیا۔ سب بھائی خداداد کی یہ سیر چشمی دیکھ کر گرویدہ ہو گئے اور عہد کر لیا کہ آئندہ جہاں خداداد کا پسینہ گرے گا ہم وہاں اپنا خون بہا دیں گے۔ بادشاہ نے جرح کو بہت کچھ انعام اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ خداداد نے اپنا حال بادشاہ سے عرض کیا کہ شہزادی دریاباد مجھے چھوڑ کر جب جرح کی تلاش میں گئی تو اس کے بعد ایک سانڈنی سوار آیا اور مجھے زخمی دیکھ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ وہاں بڑی محنت سے میرا علاج کروایا۔ جب میں تندرست ہو گیا تو اس زمانے میں یہ جنگ چھڑ گئی۔ وہ علاقہ بھی ہماری سلطنت میں تھا۔ میں نے کچھ سپاہی اکٹھے کیے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے اس شخص کو بلا کر جس نے شہزادے کا علاج کروایا تھا اتنا انعام و اکرام دیا کہ 7 پشت تک کافی ہوگا۔ سب لوگ اس کے بعد ہنسی خوشی رہنے لگے اور پھر کوئی مصیبت انہوں نے نہیں دیکھی۔ یہ کہانی سنا کر شہزاد کہنے لگی کہ کل انشاءاللہ سوتے جاگتے کی کہانی سناؤں گی جو اپنی نظیر آپ ہے۔ بادشاہ نے اس روز بھی قتل کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اپنے کاروبار شاہی میں مصروف ہو گیا۔ سوتے جاگتے کی حکایت۔ دوسری شب کو شہزادی نے حسب وعدہ کہانی سنانا شروع کی۔ خلفائے عباسیہ کے مشہور اور عظیم بادشاہ ہارون الرشید کے دور حکومت میں ایک دولت مند اور صاحب لیاقت تاجر تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے ایک لڑکا ابوالحسن چھوڑا۔ مال و دولت کی کمی نہیں تھی۔ ابوالحسن نوجوان تھا، عیش و عشرت میں بڑھ گیا۔ بغداد کے بے فکر خوش آمدید چاروں طرف اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ہر روز محفل نغمہ سرور منعقد ہوتی۔ 10-20 دوست دسترخوان پر شریک طعام ہوتے اور خوش مذاقی میں وقت گزر جاتا۔ ابوالحسن کی ماں نے بیٹے کو ہر چند سمجھایا لیکن دولت کا نشہ ایسا نہ تھا کہ آسانی سے اتر جاتا۔ بہرحال یہ راگ و رنگ کچھ روز چلتا رہا۔ دولت ختم ہو گئی تو مطلب پرست احباب بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہونے لگے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ابوالحسن بے یار و مددگار تنہا رہ گیا۔ تو اس وقت اسے ہوش آیا۔ وہ ماں کے قدموں پر گر کر بہت رویا اور اپنی غلطی کا ندامت کا اظہار کیا اور اجازت چاہی کہ دوسرے شہر میں جا کر ملازمت تلاش کرے۔ ماں نے محبت سے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہنے لگی، تم اعتدال سے زندگی بسر کرو اور اپنی گزشتہ علاقوں سے اور عادتوں سے آئندہ کے لیے سبق حاصل کرو تو یہاں بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ماں نے کچھ اشرفیاں دے کر کاروبار کے لیے ہدایت کی۔ ابوالحسن نے اپنی پرانی دکان کو سنبھالا اور چونکہ کافی کھا پی چکا تھا اسی لیے محنت سے کام شروع کیا۔ چند روز میں حالات درست ہو گئے اور آسائش کے ساتھ زندگی گزر بسر ہونے لگی، لیکن مدت تک دوستوں کے ساتھ کھانے پینے کی وجہ سے تنہا دسترخوان پر بیٹھا بہت بار محسوس ہوتا تھا۔ اسی نے ماں کے مشورے پر اس نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ شام و دجلہ کے پل پر یا کسی کاروان سرائے میں جاتا اور 1-2 معزز سوداگروں کو بطور مہمان اپنے گھر بلاتا، اعزاز و اکرام سے رکھتا اور دوسرے روز رخصت کر دیتا۔ ایک روز کافی دیر ہو جانے کے بعد ابوالحسن کو موزوں مہمان نہ ملا۔ وہ کچھ مغموم خاطر دجلہ کے پل پر کھڑا تھا کہ چند تاجر آتے ہوئے نظر آئے۔ ابوالحسن نے بڑھ کر سلام کیا اور پوچھا کہاں سے تشریف آوری ہوئی؟ مسافروں نے جو حقیقتاً خلیفہ ہارون الرشید، جعفر وزیر اور مسرور غلام تھے، انہوں نے کہا کہ ہم موصل کے سوداگر ہیں، راستے میں دیر ہو گئی اور اب باہر جا رہے ہیں۔ ابوالحسن نے اصرار کر کے اپنے یہاں چلنے پر مجبور کر دیا اور خوشی خوشی مہمانوں کو لے کر گھر آیا۔ بڑے احترام سے تینوں کو مسند پر بٹھایا، پھر غلام کو کھانے چننے کا حکم دیا۔ خلیفہ جعفر حیران تھے کہ آخر اس ساری کارروائی کا کیا مطلب ہے۔ آخر جعفر نے خلیفہ کے اشارے سے دریافت کیا کہ ہم آپ کی اس مہربانی اور نوازش کے سبب ضرور جاننا چاہتے ہیں جو بلا کسی پہلی واقفیت کے آپ نے ہم پر کی۔ ابوالحسن نے نہایت سادگی سے کل واقعہ کہہ سنایا اور کہا کہ صرف اپنی عادت سے مجبور ہوں، تنہا کھانا نہیں کھایا جاتا اور بغداد کے دوستوں سے متنفر ہوں اور ان کی صورت تک دیکھنا نہیں چاہتا۔ خلیفہ ابوالحسن کی دلچسپ داستان سن کر بہت خوش ہوا اور کھانے کے بعد بیندو شراب پیش کی گئی۔ خلیفہ نے صرف بیند کی تھوڑی سی مقدار پی لیکن ابوالحسن برابر جام پہ جام چڑھاتا رہا۔ جب سرور میں آیا تو ابوالحسن اور بھی بے تکلف ہو گئے اور اپنے دوستوں گھر کے قصے سناتا رہا۔ خلیفہ ہارون الرشید اس کی سادہ فطرت سے بہت خوش ہوا اور جعفر سے کہا کہ میں اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہوں۔ دوران گفتگو ابوالحسن نے نہایت لاپرواہی کے ساتھ جواب دیا کہ خدا کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے، آپ لوگوں کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے میں میری مدد طلب کرنے کی نیت نہیں تھی۔ اتفاقاً محلے میں شور ہوا اور ہائے ہو کی آوازیں آنے لگیں۔ ابوالحسن نے سرد سی بھر کر کہا کہ اے کاش میں ایک دن خلیفہ بغداد ہو جاتا تو اس مسجد کے مؤذن اور اس کی ٹولی کو ایسی سزا دیتا کہ ان کا مزاج درست کر دیتا، اور اپنے مہمانوں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا، آپ یہ شور سن رہے ہیں جو باہر ہو رہا ہے؟ غالباً مؤذن
اور اس کے جماعت کے آدمی کسی شریف ملازم کو پریشان کر رہے ہیں۔ ان کی عادت ہے کہ راہ چلتے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، برقع پوش عورتوں سے غیر اخلاقی حرکت سے بھی نہیں چوکتے۔ غرض سارا محلہ ان سے تنگ ہے، لیکن بدماشوں کے خوف سے سب خاموش ہیں۔ یہ کہہ کر ابوالحسن اٹھا اور معذرت کر کے قضائے حاجت کے لیے چلا گیا۔ خلیفہ نے جعفر سے کہا کہ میں ابوالحسن کو خلیفہ بنا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ جعفر مسرور ہنسنے لگے اور عرض کیا کہ کیوں غریب کو آپ دیوانہ بناتے ہیں؟ خلیفہ نے کہا نہیں، میں یہ تماشا ضرور دیکھوں گا اور پھر اس نے کیا کیا اس کے حساب سے مناسب سلوک بھی کروں گا۔ مسرور نے کسی تیز دوا کا عرق نکال کر شراب میں ملا دیا اور ابوالحسن کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں وہ آ گیا۔ مسرور نے ایک جام بھر کے پیش کر کہا کہ یہ جام آپ کی صحت کا جام ہے، نوش فرمائیے۔ خوش دل ابوالحسن نے بے تکلف پی لیا۔ تھوڑی دیر بعد دوا کا اثر شروع ہوا اور ابوالحسن وہیں آرام دہ تکیے پر سر رکھ کر گہری نیند سو گیا۔ خلیفہ کے ایما پر مسرور نے اس کو اٹھا کر کندھے پر رکھا اور خاموشی سے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ خلوت میں پہنچ کر ہارون الرشید نے کنیز اور غلاموں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ میرا لباس پہنا کر میرے پلنگ پر سلا دو اور صبح کو جس طرح مجھے بیدار کرتے ہو اسی کو اٹھاؤ۔ امیر المومنین کہہ کر مخاطب کرو، ہر قسم کا ادب و قاعدہ اس کے ساتھ برتو۔ اگر یہ انکار کرے تو تعجب کا اظہار کرو کہ امیر المومنین آپ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ غرض ہر طرح اس کو یقین دلا دو کہ یہ خلیفہ بغداد ہے۔ خبردار نہ کوئی ہنسے نہ کسی قسم کا مذاق کرے۔ سب نے حکم کی تعمیل کا اقرار کیا اور ابوالحسن کو لباس بدلوا کر خلیفہ کی خلوت گدہ میں لٹا دیا۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید نے جعفر کو مخاطب کر کے کہا کہ کل صبح دربار عام میں جو کچھ حکم دے تعمیل کی جائے۔ امراء اور وزراء کو ہدایت کر دینا کہ اس کے ساتھ وہی معاملہ برتیں جو میرے ساتھ کرتے ہیں۔ جعفر ہنستا ہوا چلا گیا۔ خلیفہ نے زبیدہ کو بھی کھول قصہ سنایا، چنانچہ وہ بھی اس لطیفے کو دیکھنے کی بے حد مشتاق ہوئی۔ اس کے بعد خلیفہ نے آرام کیا اور کنیزوں کو حکم دیا کہ صبح کو ابوالحسن کو بیدار کرنے سے پہلے مجھے جگا دینا کہ میں اس کا تماشا دیکھ سکوں۔ علی الصبح ہارون الرشید اٹھ بیٹھا اور زبیدہ کو بھی جگا دیا۔ پھر دونوں ایسی جگہ چھپ کر بیٹھ گئے جہاں سے ابوالحسن کی سب حرکات دیکھی جا سکتی تھیں۔ تجویز کے مطابق چند کنیزیں ابوالحسن کے پاس آئیں۔ ایک کنیز نے سرکے میں بھگویا ہوا اسپنج اس کی ناک کے قریب کیا۔ ابوالحسن نے گھبرا کر آنکھ کھولی تو کنیز نے عرض کیا امیر المومنین اٹھیے، نماز صبح کو دیر ہو رہی ہے۔ ابوالحسن حیران رہ گیا کہ مجھے امیر المومنین کون کہہ رہا ہے؟ حسین و جمیل عورتیں کون ہیں یہ؟ مرصع وزر بستر کہاں سے آیا ہے؟ نادر و نایاب کمرہ خوبصورت کہاں سے ملا؟ پھر یہ سوچ کر آنکھیں موند لی کہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں گا۔ رات میں شراب سادہ پی لی تھی، اسی کا فطور ہے۔ جب ابوالحسن آنکھ بند کر کے سو گیا تو ایک کنیز نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آج نصیب دشمنان، طبیعت کیسی ہے؟ آپ کو کبھی اتنی دیر آرام فرماتے نہیں دیکھا۔ ابوالحسن نے پھر آنکھیں کھولی اور یہ سمجھ کر کہ یہ خواب نہیں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کنیز سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ امیر المومنین ہیں۔ پھر دوسری کنیز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ ذرا مجھ کو چھیڑ کر دیکھو، میں سو تو نہیں رہا۔ اس کنیز نے ایک زور کی چٹکی ابوالحسن کے گال پر لی اور کہنے لگی آپ تو ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں۔ ابوالحسن کا گال سرخ ہو گیا۔ وہ گھبرا کر کہنے لگا تم نے تو امیر المومنین کا منہ ہی نوچ لیا۔ کنیز نے بڑی مشکل سے ہنسی ضبط کی۔ ادھر خلیفہ اور زبیدہ کا یہ حال کہ ہنستے ہنستے دو ہرے ہو گئے۔ اتنے میں چند کنیز منہ ہاتھ دھونے کا انتظام لے کر آئیں اور نہایت ادب و احترام سے جھک کر سلام کیا اور صبح بخیر یا امیر المومنین کہہ کر آگے بڑھیں اور منہ ہاتھ دھلوایا۔ ابوالحسن منہ ہاتھ دھو کر فارغ ہوا تو مسرور خواجہ سرات داخل ہوا اور نیم قد جھک کر سلام کرنے لگا اور عرض کیا کہ آج خلیفہ امیر المومنین کی مزاج اقدس کیسے ہیں اور اتنی تاخیر کیوں ہو گئی؟ ابوالحسن نے کہا کہ تم کون ہو؟ مسرور نے رونی صورت بنا کر عرض کیا کہ آج کیا بات ہے کہ حضور اپنے غلام مسرور خواجہ سرا کو بھی بھول گئے؟ ابوالحسن نے پھر پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے عرض کیا کہ آپ امیر المومنین ہیں، باہر دربار میں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، حضور جعفر دولت گدے پر حاضر ہیں، حضور تشریف لے چلیں۔ ابوالحسن نے دل میں خیال کیا کہ رات میں نے خلیفہ بننے کی تمنا کی تھی، غالباً وہ قبولیت دعا کا وقت تھا اور میں خلیفہ بغداد بن گیا ہوں۔ لباس تبدیل کر کے جس وقت وہ باہر نکلا تو ہر طرف بسم اللہ خلیفۃ المسلمین پائندہ باد کا شور ہو گیا۔ ابوالحسن دو غلاموں کے سہارے سب کے سلاموں کا جواب دیتا ہوا دربار کی طرف چلا۔ جس وقت دربار میں پہنچا تمام امراء اور آیان سلطنت ادب سے کھڑے ہو گئے۔ جعفر نے سلام کیا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ ابوالحسن تخت خلافت پر بیٹھ چکا تو سب اہل دربار بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ جعفر نے کچھ کاغذات متعلقہ امور پیش کیے۔ ابوالحسن نے کہا کہ ان کو رہنے دو، پہلے تو کوتوالے شہر کو بلاؤ۔ چنانچہ کوتوالے شہر حاضر ہوا۔ ابوالحسن نے حکم دیا کہ فلاں محلے کی مسجد کے مؤذن اور ان کے حواریوں کو 100 درے لگا کر بغداد سے نکال دو اور اعلان کروا دو کہ جو بدماش اہلیان کی پریشانی کا موجب ہوں گے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ چنانچہ اس وقت حکم کی تعمیل ہوئی۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اس محلے میں ایک شخص ابوالحسن رہتا ہے، اس کی والدہ کو 1000 اشرفیہ دے کے حکم دو اس کی تعمیل ہو۔ پھر کچھ
کچھ داد خواہوں کے مقدموں کا فیصلہ کیا اور دربار برخاست کر کے محل میں واپس آ گیا۔ مسرور اس کو کھانے کے کمرے میں لے گیا جہاں دسترخوان پر انواع و اقسام کی نعمتیں چنی ہوئی تھیں۔ کنیزیں ہاتھ دھلوانے کے سامان لیے کھڑی تھیں۔ ابوالحسن نے ہاتھ دھوئے اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ جو ہی اس نے کھانا شروع کیا، نغمہ و سرور کی آوازیں آنے لگیں اور چند کنیزیں بعد ناز و ادا آ کر کھڑی ہو گئیں۔ ابوالحسن ان کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور سوچتا رہا کہ خداوند یہ عالم خواب ہے یا بیداری۔ پھر کنیزوں سے ان کے نام پوچھے۔ ایک شوخ نے کہا کہ مجھے لیلۃ البدر کہتے ہیں، دوسرے نے کہا کہ میرا نام نور الصبح ہے، تیسری نے کہا کہ میں زیرۃ الحیات ہوں۔ ابوالحسن ان کے نام سن کر انگشت و بدندہ رہ گیا۔ پھر کنیزوں کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا۔ ابھی کچھ ہی کھایا تھا کہ مسرور نے عرض کیا کہ دوسرے کمرے میں تشریف لے چلی۔ ابوالحسن نے پوچھا کیوں؟ کیا امیر المومنین کو کھانے کی اجازت نہیں ہے؟ ان کنیزوں کو میں نے چرا لیا ہے۔ یہ کہہ کر مسرور بے اختیار ہو گیا اور بڑے ضبط کے بعد کہا کہ نہیں حضور، وہاں دوسرے کھانے چنے ہوئے ہیں، ان کو بھی ملاحظہ کیجیے۔ خلیفہ ہارون رشید زبیدہ چھپے ہوئے ڈرامے دیکھ رہے تھے۔ مسرور اور ابوالحسن کی گفتگو سن کر دونوں کے ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ ابوالحسن مسرور کے ساتھ دوسرے کمرے میں گیا تو وہاں اور بہترین کھانے رکھے تھے، وہاں بیٹھ کر کھانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد مسرور تیسرے کمرے میں لے گیا تو یہاں سجاوٹ دیکھ کر ابوالحسن کے ہوش و عقل جواب دے گئے۔ قسم قسم کے بہترین کھانے حاضر ہیں، یہاں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اتنے میں چند حسین کنیزیں آلات موسیقی لے آئیں اور گانا شروع کر دیا۔ چند کنیزوں نے جام شراب بھر بھر کے دینے شروع کر دیے۔ ابوالحسن بڑے لطف سے شراب پیتا رہا اور گانے سنتا رہا۔ عالم سرور میں یہاں بھی ابوالحسن نے گانے والی کنیزوں سے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ حضور آج کیا بات ہے، آپ اپنی کنیزوں کے نام بھی بھول گئے۔ ایک نے بڑھ کر کہا کہ حضور مجھے زینت القلوب کہتے ہیں۔ دوسری نے کہا کہ میرا نام شجرۃ العدر ہے۔ عرض اس طرح سب نے اپنے اپنے نام بتائے۔ جب نشہ کافی ہو گیا تو خلیفہ نے ایک کنیز کو اشارے سے بلایا، کہا کہ اب اس کو بے ہوشی کی دوا پلا دو۔ چنانچہ ایک جام میں عرق بے ہوشی ملا کر پلا دیا گیا۔ ابوالحسن چند ہی منٹوں میں سو گیا۔ خلیفہ ہنستا ہوا باہر نکلا، ابوالحسن کو اس کا سابقہ لباس پہنا کر ایک غلام کے ساتھ اس کے مکان پر پہنچا دیا۔ دوسرے روز دربار میں حاضرین سے مسکرا کر ان کو کہنے لگا کہ یہ شخص اپنے محلے کے مؤذن اور اس کے حواریوں سے تنگ آ کر ایک دن کے لیے خلیفہ بن کر ان کو سزا دینا چاہتا تھا، تو میں نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ ابوالحسن بے ہوشی کی حالت میں اپنے مکان پر پہنچا تو جب صبح آنکھ کھولی نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ پریشان ہو کر پکارنے لگا، نور الصبح، شجرۃ البدر، لیلۃ البدر کہاں ہو؟ لیکن ہوتے وہ تو ان کو کوئی بولتا نہ۔ ماں بیٹے کی آواز سن کر آئی، پوچھنے لگی کہ بیٹا کیا بات ہے؟ ابوالحسن نے اس کی طرف دیکھا، پوچھا تو کون ہے اور کس کو اپنا بیٹا کہتی ہے؟ ماں نے کہا کہ ابوالحسن تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنی ماں کو بھول گیا ہے؟ ابوالحسن نے غصے میں ماں کی طرف دیکھ کر کہا کہ او بڑھیا، تہذیب سے گفتگو کرو۔ کون ابوالحسن؟ میں امیر المومنین ہوں، کیا تم مجھ کو پہچان نہیں سکتی؟ ماں بیچاری نے خیال کیا کہ شاید زیادہ شراب پینے سے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، رو کر سمجھانے لگی، بیٹا کیا بکتا ہے؟ اگر کوئی سن لے گا تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ ابوالحسن بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں ابوالحسن ہی ہوں اور یہ میرا ہی مکان ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا ہوش میں آ کر بات کر، تو وہ کیسے خلیفہ بن سکتا ہے؟ اتنی بے باکی اور بے ادبی نہ کر، خدا خلیفہ کو ہمارے سر پر سلامت رکھے۔ کل ہی تو اس نے ہمارے دشمن معظم کو شہر بدر کرایا ہے اور مجھے 1000 اشرفیاں بھی عنایت فرمائی ہیں۔ یہ بات سن کر ابوالحسن کو پھر جوش آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے ہی تو اس دشمن معظم کو شہر بدر کروایا ہے۔ اے گستاخ عورت، ادب سے بات کر، اور میں نے ہی تجھے 1000 اشرفیاں بھجوائی ہیں، پھر بھی میرا امیر المومنین ہونا تسلیم نہیں کرتی تو اور بے ادبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہے۔ یہ بات سن کر اس کی ماں رونے چلانے لگی، جس کا شور سن کر اہل محلہ جمع ہو گئے اور اس قصے کی شہرت تمام شہر میں ہو گئی۔ محتسب محلہ نے یہ سمجھ کر کہ ابوالحسن پاگل ہو گیا ہے، اس کو پاگل خانے میں بند کر دیا۔ حالات کچھ اس طرح پیش آئے کہ ابوالحسن خود بھی پریشان تھا، گزرے ہوئے واقعات کو کبھی اصل سمجھتا اور کبھی خواب خیال کرتا، مگر جب اس کو مؤذن کی سزا اور اشرفیوں کا انعام دینا یاد آتا تو اپنے خلیفہ ہونے میں اس کو کوئی شبہ نہ رہتا۔ ابوالحسن کو پاگل خانے میں ہفتہ عشرہ گزرا تھا کہ اس کی ماں اس سے ملنے جلنے کے لیے آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا تو نے اتنی مصیبت اٹھائی ہے، اب بھی تیرا دماغ سدھرا نہیں۔ ابوالحسن نے کہا تیرا ہی بیٹا ہوں، مجھے کسی طرح سے اس مصیبت سے نجات دلا دے ماں۔ یہ سن کر ماں خوش ہو گئی اور افسر پاگل خانے کی منت سماجت کر کے ابوالحسن کو رہا کرا کر گھر واپس لے آئی۔ چند ہفتوں کے بعد وہ اپنی اصلی حالت پر لوٹا اور خوب جو خواب تھا وہ دور ہو گیا اور حسب معمول زندگی بسر کرنے لگا اور اپنی سابقہ عادت کے موافق کسی مسافر کو گھر لاتا اور اپنے ساتھ کھانا کھلاتا، اگلے روز رخصت کر دیتا۔ ایک روز معمول کے مطابق وہ پل پر کسی مسافر کے انتظار میں تھا کہ اتفاقاً خلیفہ موصلی سوداگر کے بھیس میں آیا۔ ابوالحسن نے پہچان لیا اور اپنی داستان مصیبت کو یاد کر کے حقارت کے ساتھ سوداگر کی طرف سے منہ پھیر لیا اور جی ہی جی میں برا بھلا کہا۔ اس نے اتفاق سے خلیفہ نے بھی اس کو پہچان لیا اور پرانے دوستوں کی طرح آواز دے کر اپنی طرف بلایا اور کہنے لگا کہ شاید تم اپنے اس عہد کی وجہ سے نہیں بولتے ہو کہ میں جس مہمان کو ایک دفعہ اپنے گھر لے کر جاؤں گا دوسری مرتبہ اس کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ لیکن ابوالحسن پھر بھی نہ بولا، لیکن خلیفہ بھی کہاں ٹلنے والا تھا۔
किसी ना किसी तरह बातें बनाकर इसको मना ही लिया और कहने लगा कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ पहुंची है तो मैं इसकी तलाफ़ी के लिए तैयार हूँ। ख़र्स खलीफा की शीरी ज़बानी से अबुल हसन नरम पड़ गया और वो अपने तमाम वाक़यात जो इस पर गुजरे थे सुनाए। खलीफा को इसकी दास्तान सुनकर बहुत हंसी आई। अबुल हसन सौदागर की इस हरकत पर बहुत मुताज्जिब हुआ और कहने लगा कि आपको मेरी दास्तान पर अफसोस करना चाहिए, आप उल्टा मजाक उड़ाते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो देखिए मेरी पुश्त पर अब भी कोड़ों के निशान है। खलीफा ने कहा कि मैं इसकी तलाफ़ी कर दूंगा। इस किस्म की बातें करते कराते तमाम लोग अबुल हसन के मकान पर पहुंचे और निस्फ सुन के करीब खाना वगैरह खाने से फरागत के बाद मैं नोशी का दौर शुरू हुआ। खलीफा ने फिर अर्क़ बेहोशी का एक जाम अबुल हसन को पिलाया, जिससे वो बेतकल्लुफ़ होकर पी गया और थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया। खलीफा ने मसरूर से कहा कि इसको महल में पहुंचा दो और ख़ुद भी महल में चला गया। खलीफा के हुक्म पर अबुल हसन को फिर वही लिबास पहनाकर इसी तरह लटा दिया गया। सुबह को कनीज़ों ने उठाया और अर्ज़ किया कि या अमीरुल मोमिनीन उठिए, देर हो गई। अबुल हसन ने आँख खोली तो अपने आप को फिर महल में पाया। दिल में हैरान हुआ कि ये क्या माजरा है। फिर ख़ुद अपने आप से मुखातिब होकर कहने लगा कि आज फिर वही परेशान ख्वाब नज़र आया है। खुदा रहम करे, पहली मरतबा तो पागल खाने में बंद हो गया, कोड़े खाए। अब की मरतबा क्या होता है कि ये मोस्टली सौदागर शैतान है या जादूगर, जिससे कमबख्त जब भी मिलता हूँ मैं अपने आप को खुदा जाने कहाँ पाता हूँ। कुछ देर के बाद फिर एक कनीज़ ने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन। अबुल हसन ने आँख खोल कर देखा तो वो लाजवाब सजा हुआ कमरा था और खुश रूह कनीज़ें इसके इर्द गिर्द थीं। उसने फिर आँखें बंद कर ली। दिल में फ़ैसला किया कि अबुल हसन ही रहूँगा मैं, खलीफा नहीं, और जो कुछ नज़र आ रहा है सब वसवसा शैतानी है। कनीज़ ग़ुलामों ने हर चंद कोशिश की, लेकिन अबुल हसन ने झिड़क दिया कि तुम क्यों अमीरुल मोमिनीन कहते हो मुझे, मैं तो सिर्फ अबुल हसन हूँ। कनीज़ों ने अर्ज़ किया कि हजूर क्या फरमाते हैं, शायद कोई बुरा ख्वाब देखा है। अबुल हसन ने कहा, ऐसा ही बुरा ख्वाब जिसकी पादाश में अब तक कमर पर कोड़ों के निशानात हैं। कनीज़ों ने हज़ार दुआएं देकर अर्ज़ किया कि मालूम नहीं आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, कल से अब तक आप कहीं बाहर भी नहीं गए, फिर खुदा जाने क्या फरमा रहे हैं। ख्वाजा सराव ने दस्तबस्ता अर्ज़ किया कि हजूर उन्हें तो ख़ुद तस्दीक हो जाएगी कि जो कुछ ग़ुलाम अर्ज़ कर रहे हैं सही है। इतने में और कनीज़ें आ गईं और सुबह के दुआइया गीत बजाने शुरू कर दिए। फिर गाने शुरू हुए और महफिल रक़्स व सुरूर गर्म हुई। अबुल हसन जोश में मखमली बिस्तर से उठा और खड़ा होकर ख़ुद भी नाचने लगा। कभी घबराकर चारों तरफ देखता और कनीज़ों से पूछता कि मेरा अमीरुल मोमिनीन होना सही है या वो मार के निशान जो मेरी कमर पर पड़े हुए हैं। लेकिन ये सब कुछ मेरे ख़्याल में इसी मोस्टली सौदागर की निशानी है, जो 2 मरतबा मेरा इम्तिहान हुआ और दोनों मरतबा अमीरुल मोमिनीन बनाकर पागल कर दिया गया मुझे। खलीफा पर्दे के पीछे से अबुल हसन की सब हरकत देख रहा था और हंसता हुआ बाहर निकल गया और गाने वालियाँ एकदम खामोश हो गईं। अबुल हसन की नज़र खलीफा पर पड़ी तो पहचान कर आगे बढ़ा और अर्ज़ किया कि जनाब बहुत खूब। बाकी आइंदा अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।